बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार सकफ़ी शिया मज़हब के नज़दीक क्या हैसियत और क्या मकाम रखता है? एक ख़ातून ने यह सवाल किया कि मैं मुख्तार बिन यूसुफ सकफ़ी के बारे दरियाफ़्त करना चाहती हूँ। इनकी हकीकत क्या है? इनके बारे में जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात और बातें मशहूर की जाती हैं, उनकी हैसियत क्या है? और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इनके बारे में क्या मौक़िफ़ है? इन सब सवालात के जवाबात बरनामिज मौसूअतुल अस्इलतुल अक़ाइदिया में मौजूद उलमा किराम यूँ लिखते हैं कि मरहूम आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम खोई ने अपनी किताब मुअज्जम व रिजाल अल हदीस की जिल्द नंबर 19 सफ़ा 102 में मुख्तार सकफ़ी के हालात ज़िंदगी बयान करते हुए लिखा है कि मुख्तार के बारे में होने वाली रिवायात दो किस्म की हैं। एक ये कि उनकी मदह व तारीफ़ करने वाली रिवायात, दूसरी उनकी मजम्मत करने वाली रिवायात। रही मदह व तारीफ़ करने वाली रिवायात तो वो कसरत के साथ नकल हुई हैं। उनमें से एक ये रिवायत है कि जिसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा इम्तशतत फ़ीना हाशमियतुन वलख्तज़बत हत्ता बअथ इलैना अल-मुख्तार बिरुऊसिल लदीना क़तलुल हुसैन। हमारे ख़ानदान की किसी हाशमी खातून ने ना बालों में कंघी की थी और ना खिजाब लगाया, यहाँ तक कि मुख्तार ने उन लोगों के सर हमारे पास भेजे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। यह रिवायत आयतुल्लाह सैयद खोई फरमाते हैं सही है। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बुल मुख्तार फ़इन्नहु क़तल क़तलतना व तलब बिथअरना व ज़व्वज अरामिलना व क़सम फ़ीनल माल अलल उसरा। मुख्तार को बुरा भला न कहो, गाली न दो, क्योंकि उसने हमारे कातलों को कत्ल किया, हमारे खून का बदला लिया, हमारी बेवा औरतों का निकाह कराया और तंग दस्ती के ज़माने में हमारे दरमियान माल तकसीम किया। इसी तरह उमर बिन अली से रिवायत है, इन अली इब्न हुसैन लम्मा उतिया बिरअस उबैदिल्लाह इब्न ज़ियाद व रअस उमर इब्न साद क़ाला फ़खर्र साजिदन। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन और उमर इब्न साद मलऊन के सर लाए गए तो आप सजदे में गिर गए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदरक ली तअरी मिन अअदाई व जज़ल्लाहुल मुख्तार खैरा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे दुश्मनों से मेरा इंतकाम ले लिया और अल्लाह मुख्तार को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इसी किताब में रिवायत है कि मुख्तार ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में 20,000 दिनार भेजे। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो कबूल फरमा लिए और इन्हीं पैसों से हज़रत अकील बिन अबी तालिब का घर और अपना वो घर तामीर करवाया जो मुनहदम हो चुका था। इसके बाद आयतुल्लाह सैयद खोई ने इसी मजमून की मज़ीद 2-3 रिवायात ज़िक्र की हैं। फिर उन्होंने मुख्तार की मजम्मत में वारिद होने वाली बाज़ रिवायात ज़िक्र की और फरमाया, ये मजम्मत वाली तमाम रिवायात सन्नत के एतबार से ज़ईफ़ और नहायत कमज़ोर हैं। इसके बाद सैयद खोई ने अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी का कौल बिहारुल अनवार की जिल्द 45 बाब नंबर 49 से नकल की, जहाँ वो फरमाते हैं कि जाफ़र बिन नुमान ने कहा है, जान लो कि बहुत से उलमा ऐसे होते हैं जिन्हें रिवायात के मानी समझने की बसीरत नसीब नहीं होती और न ही ऐसी गहरी नज़र हासिल होती है जो उन्हें गफलत की नींद से बेदारी तक पहुँचा दे। अगर वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुख्तार की तारीफ़ में इरशादात पर गौर करते तो यकीन कर लेते कि मुख्तार उन साबिकीन और मुजाहिदीन में से थे जिनकी अल्लाह ताला ने वाज़ेह किताब कुरान मजीद में तारीफ़ फरमाई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मुख्तार के हक़ में दुआ करना इस बात की रोशन दलील और वाज़ेह बुरहान है कि मुख्तार आपकी नज़र में अल्लाह के बरगज़ीदा और नेक बंदों में से थे। अगर मुख्तार दुरुस्त रास्ते पर न होते और इमाम जानते कि उनका अकीदा सही नहीं है और वह अहले बैत अलैहिस्सलाम के अकीदे के मुखालिफ है तो आपके लिए ऐसी दुआ हरगिज़ न करते जो कबूल होने वाली हो और ना उनके बारे में ऐसा पसंदीदा कलाम फरमाते।
اس صورت میں امام علیہ السلام کی دعا لغو اور بے مقصد قرار پاتی، جبکہ امام علیہ السلام اس قسم کی بات سے منزہ ہے۔ اس کتاب کے مختلف مقامات پر ہم پہلے بھی اہل بیت علیہ السلام کے متعدد ایسے اقوال نقل کر چکے ہیں جن میں انہوں نے مختار کی بار بار تعریف فرمائی ہے اور لوگوں کو ان کی مذمت کرنے سے منع کیا ہے۔ اہل بصیرت کے لیے یہی دلائل کافی ہیں اور اہل عبرت کے لیے یہی بہترین رہنمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختار کے دشمنوں نے ان کے خلاف طرح طرح کے عیوب اور الزامات تہمتیں گھڑی ہیں تاکہ شیعوں کے دلوں میں ان کی محبت ختم کر دیں۔ جس طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی آپ کے خلاف بے شمار جھوٹے عیوب تراشے تھے، اور انہی جھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کی محبت اور اطاعت سے منحرف ہو گئے۔ لیکن جو شخص امام علی کا حقیقی محب تھا وہ ان بے بنیاد خیالات اور من گھڑت افسانوں سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ انہی باتوں نے اس پر حضرت علی کی پوشیدہ فضیلت اور محفوظ علم کو مزید آشکار کر دیا۔ لہٰذا مختار کے معاملے میں بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مختار ثقفی در حقیقت ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنے مقصد اور اپنے عقیدے کی راہ میں نہایت بہترین انداز سے کوشش کی، چنانچہ ان کے دشمنوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان پر مختلف الزامات لگائے اور ان کے خلاف جھوٹ گھڑے۔ چونکہ ان کے مخالفین غالب آ گئے تھے اور ان کا اثر رسوخ مختار کے بعد بھی قائم رہا، اس لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ ان جھوٹوں کو سند والی روایات کی شکل دے دی جائے تاکہ یا تو وہ تاریخ میں ایک جائز صورت کے ساتھ داخل ہو جائے جب مورخ کا طریقہ کار صرف روایات کو جمع کرنا ہو، ان کی جانچ پڑتال کرنا نہ ہو، یا پھر ناجائز طریقے سے تاریخ میں جگہ بنا لیں جب وہ روایات مورخ کی ذاتی خواہش، اس کے فکری رجحان کی تائید یا اس جماعت کی حمایت میں مددگار ہوں جس کی طرف وہ مائل ہو، یا اس گروہ کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے جس سے وہ اختلاف رکھتا ہو۔ اسی طرح بعض مورخین مختار ثقفی پر یہ الزامات لگاتے ہیں کہ وہ اقتدار کے طلبگار تھے اور کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ انہیں کذاب یعنی جھوٹا کہا کرتے تھے، حالانکہ مختار کی ایک عظیم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا تعاقب کیا، اور تاریخ جس شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، مختار نے اسے تلاش کر کے قتل کیا۔ پھر انہوں نے ایک عظیم جنگ میں شکست دینے کے بعد خبیث مجرم عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کیا اور اس کا سر محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ جب ابن زیاد کا سر لایا گیا تو ایک سیاہ سانپ اس کے ایک نتھنے سے داخل ہوا اور دوسرے نتھنے سے نکل گیا۔ سانپ نے ایسا 3 بار کیا اور لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا پیچھا کرنے میں نہایت شاندار کردار ادا کیا، یہاں تک کہ مصعب بن زبیر نے ان سے غداری کی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مختار کا یہ اقدام ان تمام لوگوں کے لیے باعث تسکین تھا جن کے سینوں میں رسول خدا کی بیٹی کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے خلاف شدید غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اب ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ جو حدیث مخالفین رسول خدا سے منسوب کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ جس میں مختار ثقفی اور ان کی تحریک پر اعتراض کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں، وہ یہ کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ثقیف میں ایک جھوٹا یعنی کذاب اور ایک بڑا خون ریز ہوگا، کیا یہ حدیث سند، مضمون اور دلالت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب میں برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقیدیہ میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ حدیث
ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری حدیثی کتابوں میں روایت نہیں ہوئی، بلکہ صرف مخالفین یعنی اہل سنت کی حدیثی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ البتہ ان کے اپنے اصول کے مطابق یہ حدیث صحیح شمار ہوتی ہے، کیونکہ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر بالفرض اس حدیث کی صحت کو بھی تسلیم کر لیا جائے، تب بھی اسے کسی خاص فرد پر منطبق کرنے کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت ہوگی۔ صرف احتمال، گمان یا قیاس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس حدیث سے فلاں شخص مراد ہے یا فلاں، یا اس کے لیے واضح اور معتبر دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اصول حدیث میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ایک ضعیف حدیث متعدد سندوں سے نقل ہو تو وہ تقویت حاصل کر لیتی ہے۔ کیا یہ اصول مختار ثقفی کی مذمت میں وارد ہونے والی روایات پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ شیخ کشی کی کتاب معرفت الرجال میں مختار کے بارے میں جو روایات موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب میں برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ میں علماء لکھتے ہیں کہ شیخ کشی کی کتاب معرفت الرجال ہمارے نزدیک رجال کی معروف اور معتبر کتابوں میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں موجود تمام روایات صحیح اور معتبر ہیں، بلکہ اس کتاب کی روایات کے ساتھ بھی وہی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے جو دیگر حدیثی مجموعوں کی روایات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی روایت سند اور متن دونوں اعتبار سے ثابت ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ ثابت نہ ہو یا قرآن مجید اور قطعی دلیل کے خلاف ہو تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں۔ شیخ کشی نے اپنی کتاب میں ہر روایت کے ساتھ اس کی سند اور راویوں کے سلسلے بھی ذکر کیے ہیں، لہٰذا جو شخص اس کتاب کی روایات کی صحت یا ضعف معلوم کرنا چاہے اس کے لیے یہ کام آسان ہے۔ آیت اللہ سید خوئی نے ان روایات کے بارے میں کئی احتمال بیان کیے ہیں، مثلا تقیہ کی بنا پر صادر ہونا، حکومتی ظلم و اذیت سے خود اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا فرمانا، اور اس جیسے دیگر احتمالات۔ لہٰذا یہ ضعیف روایات اگرچہ متعدد سندوں سے نقل ہوئی ہوں، پھر بھی مختار کی تعریف میں وارد ہونے والی معتبر روایات اور قوی روایات کے مقابلے میں معارضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ علامہ محمد باقر مجلسی کا مختار کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ مختار کے بارے میں توقف کے قائل تھے؟ اس کا جواب برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی کتاب ملاذ الاخیار میں مختار کی مدح و تعریف اور مذمت دونوں قسم کی روایات نقل کی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے اپنی رائے بھی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے نہ تو مدح کرنے والی روایات کو قطعی طور پر اختیار کیا ہے اور نہ ہی مذمت کرنے والی روایات کے ساتھ موافقت ظاہر کی ہے، بلکہ اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ 315 پر صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں شاید مختار کے بارے میں توقف اختیار کرنا زیادہ احتیاط اور زیادہ مناسب ہے، اگرچہ ان کی مدح میں وارد ہونے والی روایات بہت زیادہ ہیں۔ اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ مجلسی نے مختار ثقفی کے بارے میں توقف کے قائل تھے، اگرچہ وہ خود اس بات کی بھی تصریح کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے مختار ثقفی کی تعریف اور مدح میں وارد ہونے والی روایات کی تعداد زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مختار ثقفی نے یہ قیام امام زین العابدین علیہ السلام کی رضا مندی سے کیا تھا یا نہیں؟ مختار نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کیوں کی؟ مختار نے یہ حکومت امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کیوں نہ کی؟ مختار امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے یا نہیں؟ وغیرہ۔ ان سب سوالات کے جوابات اگلی آنے والی دوسری قسط میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔